फिट फाट मज़े में, खुश रहिए जहाँ रहिए। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों का और हम सब का हाफिज़ व नासिर हो और हमेशा हमें अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। इसी दुआ के साथ जो है वो आज जुम्मतुल मुबारक का ख़ास ये प्रोग्राम जो है वो इसका आगाज़ करती हूँ। आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान आपके साथ, और हमारी और आपकी मुलाकात जनाब रहती है जुम्मतुल मुबारक तक। और जुमे का ख़ास प्रोग्राम आपको पता है कि उस ख़ास हवाले से ज़ाहिर है कि आप मुझे इस तरह देख के जब अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हम जो है वो ख़ास एक स्टाइल से और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ये प्रोग्राम करने की छोटी सी कोशिश करते हैं। छोटी सी, हम खाकसार हैं, गुनाहगार हैं, बस अल्लाह ताला जो है वो अपनी बारगाह में कोई भी नेकी जो है वो हमारी मकबूल कर ले, कोशिश यही होती है। इंसान की ज़िंदगी में सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं, या तो अच्छा रास्ता इख्तियार कर ले या वो बुरे रास्ते की तरफ निकल जाए। ऑप्शन सिर्फ दो है और ज़िंदगी सिर्फ एक है। आप पे डिपेंड करता है कि आप सही रास्ते की तरफ जाते हैं या गलत रास्ता इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इंसान में शैतान भी है और रहमान भी है, दोनों ही चीजें आपके साथ साथ चल रही हैं। ये वो वाला दौर है कि जिस दौर के बारे में ये हुक्म दिया गया कि सुबह को जो है लोग मुसलमान होंगे, दोपहर को काफिर होंगे और शाम को फिर मुसलमान हो जाएंगे। ये वही वाला कंटिन्यूटी जो है वो एक मैं देखती हूँ कि सुबह को जिसकी सिचुएशन कुछ और है, दोपहर को वो कुछ और है, शाम को वो कुछ और है। या खुदा ना खासा अल्लाह ना करे अगर हम अपनी ही जात को देख लें तो सुबह को अगर हमें ये प्रोग्राम करना पड़ रहा है तो शाम को अगर हमें किसी फंक्शन में जाना पड़ रहा है तो वहां हमारा गेटअप कुछ और है। दिल अंदर से मुतमईन है या नहीं है, मानता है या नहीं, लेकिन आपको वक्त और हालात के साथ साथ जो है वो ये सिचुएशन जो है वो करनी है। सुबह आप कितने ही एनर्जेटिक हो या ना हो, तकलीफ में हो, परेशानी में हो, कुछ भी हो, आपको अपनी ड्यूटी पे आना ही आना है, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी ही करनी है। बहुत से, जाहिर है कि ऑफिस आती हूँ, बहुत से लोगों से मुलाकात होती है, प्रोड्यूसर, असिस्टेंट प्रोड्यूसर, कैमरामैन, ये वो सब लोग, बहुत सारे लोग। आजकल मौसम ऐसा है, तबीयतें ठीक नहीं है सबकी, किसी को बुखार है, किसी का गला खराब है, कोई परेशान है। तो ये तमाम बीमारियां जो हालात और वाकयात और ये तमाम सिचुएशन हमारे साथ चल रही है, लेकिन क्या कि ड्यूटी इज ड्यूटी, आपने अपनी ड्यूटी पे आना ही आना है। आप बहुत ज्यादा बीमार हैं तो छुट्टी कर सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो है वो आपको अपने अंदर से जो है वो कोई एनर्जी डाउन फील हो रही है या तबीयत सेटल जो है वो नहीं हो रही, तो भी आपको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है। ये है आपकी वो कमिटमेंट जो आपने अपनी जात के साथ, अपने काम के साथ और अपने अल्लाह के साथ की है। अगर आपका कोई भी काम हो, आपको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और आप वो पूरी ईमानदारी के साथ जो है वो करते हैं, तो यकीन जाने कि आपकी जिंदगी जो है वो आसान हो जाती है। और जुम्मतुल मुबारक को खास तौर पे क्योंकि हमने एक इसी अच्छी बात से जो है वो आगाज किया है कि इंसान की जिंदगी में सिर्फ दो ही रास्ते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। ये सेंटर वाली चीज कुछ नहीं होती, अच्छी चीज हिट होती है या बुरी चीज हिट होती है। सेंटर में कुछ ऐसा नहीं होता कि जिसके बारे में जो है वो कोई कमेंट किया जाए या जिसके बारे में कहा जाए कि ये है, ये है। तो इसलिए कोशिश हमें ये करनी है कि प्रॉपर तरीके से हमें जो है वो चलना है। अपने लिए सही या गलत रास्ते का इंतखाब करने वाले हम खुद हैं। और जाहिरी बात है कि रहमान की ताकत भी हमारे साथ है और शैतान भी हमारे साथ जो है वो मौजूद है। अब ये दोनों ही चीज़ें जब हमारे साथ मौजूद है तो फिर डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सा रास्ता जो है वो इख्तियार करते हैं। अब होता क्या है कि जो शैतानी रास्ता है उसमें आपके पास जो है वो मज़े बड़े हैं, आपके पास जो है वो स्पेंडिंग ऑफ टाइम और दूसरी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्रिएटिविटी भी है, वहाँ पर आपको जो है वो और दूसरी डिफरेंट चीज़ें भी नज़र आ रही होंगी। लेकिन जो रहमान का रास्ता है वो बड़ा मुश्किल है। उसमें आप जैसे ही चलना शुरू करते हैं तो आपको हर्डल्स आनी शुरू हो जाती हैं, लोग आपका रास्ता रोकना शुरू हो जाते हैं, आपके सच बोलने पे आपको तनकीद का निशाना बनाया जाता है, आपके कपड़ों से लेके आपकी पर्सनैलिटी तक आपको ऐसे जुमलों से पुकारा जाता है कि जिसमें आप जो है वो परेशान हो जाते हैं कि ये लोग जो है वो किस किस्म की बात कर रहे हैं। लेकिन ये दुनिया है, यहाँ सब तरह के लोग हैं, कोई आपको अच्छा समझता है, कोई आपको अच्छा नहीं समझता। तो इसलिए पर्सनैलिटी को ऐसा होना चाहिए कि बदलते हुए रंगों में आप बदल जाएं और ढलते हुए रंगों में आप ढल जाएं। यानी आपको सड़ सड़ कर जो है वो कबाब बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि खिल खिल कर गुलाब बन जाए। और वो गुलाब का जिक्र मैंने आज इसलिए नहीं किया कि मैंने आज रेड पहना हुआ तो गुलाब का जिक्र कर दिया, इसलिए किया है कि खुशी जो है वो आपके अंदर होती है और वो आपके चेहरे से आया होती है। जब आप अपनी जो है वो खुशी को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, दूसरे के सामने लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो यकीन करें आप जब बनावटी खुशी जो है वो लोगों के सामने लाते हैं तो भी पता चल जाता है। आपका चेहरा ऐसा है कि वो एक ऐसी किताब है कि जिसको सामने वाला पढ़ लेता है। लेकिन बहुत दफा बहुत सारे लोग इतने अच्छे अदाकार होते हैं कि वो अंदर से बिल्कुल टूटे हुए होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उनकी सिचुएशन जो है वो इस तरह की होती है
کہ وہ خوش نظر آ رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں جو ہے سب کچھ سموتھ ہوتا ہے. دیکھنے والے دشمن جو ہے وہ جل رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ بندہ تو بالکل ٹھیک ہے, ہم نے تو اس کو بالکل توڑ دیا تھا, ہم نے تو اس کو وہاں سے جو ہے وہ توڑا تھا کہ جہاں سے یہ کبھی اٹھ نہ پائے, لیکن یہ تو پھر جو ہے وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. یہ ہوتی ہے رب کی طاقت, یہ ہوتی ہے رحمان کے راستے پہ چلنے کی طاقت جو آپ کو ہارنے نہیں دیتی. اور اگر آپ شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں تو آپ ہر دن پریشان رہیں گے, ہر دن آپ کا بدسکونی میں رہے گا, آپ ایک دوسرے کی چگلی کرنے والے ہیں, آپ کسی کا راستہ کاٹنے والے ہیں, آپ کسی کے جو ہے وہ معاملات میں جو ہے وہ خرابی پیدا کرنے والے ہیں, تو یقین جانیں آپ کی زندگی جو ہے وہ کرٹیکل ہوتی چلی جائے گی. تو اس لیے آپ نے کوشش کیا کرنی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں راستہ صحیح اختیار کرنا ہے, رحمان کا راستہ اختیار کرنا ہے, آپ نے شیطان کا راستہ اختیار نہیں کرنا. تو سب سے پہلے جناب آج کی ہم کچھ انٹرسٹنگ, کیونکہ آج جمعۃ المبارک کا خاص دن ہے, پروگرام کا فارمیٹ بھی جو ہے وہ کچھ ڈیفرنٹ ہوتا ہے, اور آج میں نے جو آپ کے لیے انٹرسٹنگ اور خاص طور پر جو ہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے جو خبریں نکالی ہیں وہ بہت ہی سوشل ہیں, لوگوں کے حوالے سے ہیں, جو لوگوں کے لیے جو ہے وہ معاملات ہو رہے ہیں, جو حکومتیں جو ہے وہ پریزنٹ کر رہی ہیں اور چیزیں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سب سے بڑی انٹرسٹنگ بات آج پاکستان سے ہے, کسی جگہ سے بھی جو ہے وہ نہیں ہے, پاکستان سے ہے. سب سے پہلے چلتے ہیں ٹوڈے انٹرسٹنگ کی طرف. جی, ٹوڈے انٹرسٹنگ سٹوری آج ہمارے پاس بہت ہی خاص ہے, اور خاص یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے معاشرے میں جہیز کے بڑھتے ہوئے رجحان اور دلہن کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے جہیز اور دلہن کے تحائف ممانعت یعنی کہ ایکٹ 1976 میں ترمیم کا فیصلہ کر لیا. اور یہ اس لیے کیا گیا کہ جو ہمارے معاشرے میں بھاری بھرکم جہیز کی ڈیمانڈ کرنے والے مرد حضرات ہیں, کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اپنی بیٹی بھی دیں اور ساتھ میں جہیز بھی دیں, اور جہیز میں ہر چیز جو ہے وہ ان کے گھر میں آ جائے. پہلے سے بھی چیزیں رکھی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی لالچ ہوتا ہے کہ جو لڑکی آ رہی ہے وہ اپنے گھر سے جو ہے وہ ڈھیروں ڈھیر چیزیں جو ہے وہ اٹھا کر لے آئے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ اتنے لالچی جو ہے وہ کیوں ہوتے ہیں. اسی وجہ سے حکومت کا یہ فیصلہ, اور خاص طور پہ 1976 ایکٹ میں ترمیم کا یہ فیصلہ جو ہے وہ بہتر ثابت ہوگا, اور دلہن کے تحائف اور ترمیمی بل 2020 کے تحت وزارت مذہبی امور نے دلہا کی جانب سے جو جہیز کی ڈیمانڈ یا طلب یا نمائش ہے اس پہ پابندی عائد کر دی ہے. بہت بہترین چیز کی ہے, بہت اچھی بات ہے. ایک ایسی انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے پاکستان میں کہ جو آج سے پہلے دیکھنے میں نہیں آئی ہے, اور اب کوئی جہیز, کوئی کسی سے ڈیمانڈ جو ہے وہ نہیں چلے گی. بیٹیاں اپنے گھر آرام سے سکون سے جا سکیں گی, لڑکیاں جو ہے وہ جہیز کی خاطر گھروں میں بیٹھی نہیں رہیں گی. حکومت کا بہت بڑا ایک جو ہے وہ قدم ہے, بہت بڑی بات ہے. شادی ایک بہت معتبر بندھن ہے, ایک بہت ہی سینسٹیو جو ہے وہ رشتہ ہے میاں بیوی کا, اور اسی رشتے سے جو ہے وہ اس دنیا کا آغاز ہوا آدم اور حوا سے. تو جب یہ آغاز ہی جو ہے وہ میاں بیوی کے رشتے سے ہوا, اور آگے جو ہے وہ یہ تمام دنیا جو ہے وہ اس رشتے سے چل رہی ہے, تو ہم اس رشتے کی جو ہے وہ تقدس اور احترام کو سمجھیں. اور ایک دلہن, ایک لڑکی جو اپنا سب گھر بار چھوڑ کے کسی دوسرے کے گھر پہ آتی ہے, اس کو وہی عزت اور وہی رسپیکٹ دیں جو اس کو اپنے گھر میں جو ہے وہ ملتی ہے. تو جناب آپ کو بتاتے چلیں کہ اس میں کیا کیا جو ہے وہ ترمیم کی گئی ہیں اور کیا جو ہے وہ بتایا گیا ہے. رپورٹ کے مطابق مزید بتایا گیا ہے کہ بل کے تحت جہیز اور دلہن کے دیے جانے والے تحائف قیمت 4 تولہ سونے سے زیادہ نہیں ہوگی. 4 تولے سونے سے زیادہ کوئی سونا جو ہے وہ دلہن لے کر نہیں آئے گی. اس کے علاوہ شادی کے اخراجات 4 تولے سونے کی قیمت سے زیادہ نہیں ہوں گے, یعنی کہ کوئی شو بازی, کسی قسم کے بھی زیادہ پیسے جو ہے وہ شادی پر لگانے کی پابندی ہوگی. شادی میں اخراجات میں اگر اضافہ یا نمائش دیکھنے میں آئی تو اس کے خلاف سخت کارروائی جو ہے وہ کی جائے گی. اس کے علاوہ جو ان کے سیشن ہے, ترمیم ہے, وہ جو ہے وہ مزید بھی جو ہے وہ آگے کی جا رہی ہیں. اور ایکٹ میں سیشن 6 جس کے مطابق نکاح کے وقت دولہا اور دلہن کے والدین کی جانب سے نکاح نامے کے کالم میں جہیز اور تحائف میں دی جانے والی اشیاء کی تفصیلات اور قیمت درج ہوگی. وزارت مذہبی امور نے صوبوں سے مشاورت کے بعد سرکاری کابینہ کو یہ سمری ارسال کر دی ہے, اور اس حوالے سے مزید بتایا گیا ہے کہ سماجی ثقافتی ماحول میں تبدیلی اور افراط زر میں اضافے اور روپے پیسے کا جو ہے وہ لوگوں کے پاس نہ ہونا, اس وجہ سے جو ہے وہ یہ بل میں جو ہے وہ ترمیم جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اور
कोशिश ये की गई है कि दुल्हन वालों को जितना ज्यादा हो सके जो है वो प्रोटेक्शन जो है वो फराम की जाए, और तमाम कवाइफ जो हैं वो निकाह नामे पे दर्ज होंगे। जो भी तोहफा दुल्हन की तरफ से जो है माँ बाप जो है वो दुल्हन को देंगे, चाहे वो 4 तोले सोना है, इससे ज्यादा तो सोना देने की अब इजाजत ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आपने अपनी बेटी को दिया तो 4 तोले से, लोग इतने इतने तोले सोने मांग लेते हैं, हमें गाड़ी दें, हमारे बेटे को बाइक दें, हमारे बेटे को कारोबार करा के दें। अगले बंदों के घर जो है वो पहले ही कुछ नहीं है, कोविड के हालात हैं, मामलात हैं, कितनी लड़कियां जो है वो घर पे जहेज ना होने की वजह से जो है वो बैठी हैं। हुकूमत का बेहतरीन कदम, एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज जिसने पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान की एक शनाख्त, एक पहचान, और ये जो एक इम्प्लीमेंटेशन हुई है ये बहुत बड़ी इम्प्लीमेंटेशन, और हम इस पर जो है वो वफाकी हुकूमत को भी और खास तौर पर जो हमारे मजहबी अमूर के जो वजारत है उनको भी जो है वो हम खराज तहसीन जो है उस पे पेश करते हैं कि उन्होंने ये बहुत अच्छा जो है वो जहेज एक्ट के हवाले से जो तरमीम की है वो बहुत बेहतरीन साबित होगी, और आने वाले वक्त में जो है वो ये एक लड़की के लिए जो है वो बहुत प्रोटेक्शन जो फराम करेगी। अच्छा, ये ऐसे इतना ही नहीं है, बल्कि वजारत मजहबी अमूर की जानिब से जो ये तैयार किया गया है उसमें ये बताया गया है कि अगर तलाक लेने का जो इख्तियार जो लड़की को दिया गया है, अगर वो जो है वो लड़का देगा तो फिर जो जहेज की चीजें हैं और जो वो है वो भी वापस करनी पड़ेंगी, और उतनी ही रकम में जो है वो, या फिर उतनी रकम जो है वो उसको अदा करनी होगी। ऐसे ही लड़की को छोड़ना इतना आसान काम जो है वो नहीं होगा कि आपने 3 दफा कह दिया और बात जो है वो खत्म हो गई। आपको पता चलेगा कि किसी को छोड़ने का जो है वो नताइज जो है वो क्या निकलते हैं। तो जनाब ये जहेज पे पाबंदी आयद की जाएगी, प्रॉपर तरीके से आयद की जाएगी, और ये तरमीमी बिल इंशाअल्लाह ताला जो है वो बहुत जल्दी जो है वो एक्ट की शराइत के खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ जो है वो सेक्शन 9 के तहत काबिल सजा जो है वो तसव्वुर भी होगी। प्रॉपर तरीके से ये लॉ जो है वो पास होने जो है वो जा रहा है, और ये एक बहुत बेहतरीन चीज है। इसके लिए बहुत कोशिश की और इस पर जो है वो हमने बहुत जो है वो बात की, और अब इंशाअल्लाह ताला जो है वो बेटियों को, लड़कियों को और खवातीन को जो है वो इंसाफ जरूर मिलेगा, और वो जो है वो अपने घर आराम से जो है वो सुकून से जो है वो रह पाएंगी, और लड़कों को भी ये पता होगा कि हम किसी की अगर बेटी लेकर आ रहे हैं तो हमने उसकी इज्जत कैसे करनी है। तो ये तो थी टुडे इंटरेस्टिंग स्टोरी जो मैंने आपके साथ जो है वो आज की शेयर की। होप्स हो कि आपको पसंद आई होगी। इस पर जरूर कमेंट कीजिएगा। मेरी वो बहनें जो जहेज ना होने की वजह से घर में बैठी हैं, जरूर कमेंट करें कि आपको ये बात जो है वो कैसी लगी है। जहां बहुत फ्रस्ट्रेशन फैल रही है, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है, मैं आपको तमाम खबरें देती हूँ, लेकिन आज जो मैंने आपको अच्छी खबर सुबह सुबह दी है, होप्स हो कि आप तमाम लोगों के चेहरे पे जो है वो मुस्कुराहट आ गई होगी। इसके बारे में जनाब आपको जो है वो और मजीद अगर कुछ कहना है तो मुझे जरूर इस पर जो है वो आपने कमेंट करने हैं। इसी के साथ अभी चलते हैं टुडे हेल्थ की तरफ, और आपको बताते हैं कि हेल्थ में भी जो है वो क्या क्या चीजें हो रही हैं, और ग़िज़ाई किल्लत के हवाले से जो है सेमिनार्स भी हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, और उस पर वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के जो है वो क्या मौक़िफ़ है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं टुडे हेल्थ की तरफ। लोग हैं जो इस दुनिया से चले जाते हैं पूरी प्रॉपर खुराक ना मिलने की वजह से, इसमें खास तौर पे जो है वो ये अवेयरनेस जो है वो दी गई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब और उनके मुख्तलिफ जो वफाकी वुज़रा हैं उन्होंने इसमें जो है वो शिरकत की, और मिल बैठ कर जो है वो ये चीज़ करने की कोशिश की गई कि प्रॉपर तरीके से लोगों में से ग़िज़ाई किल्लत को किस तरह से जो है वो खात्मा इसका मुमकिन हो सकता है। बड़े बड़े डॉक्टर्स और न्यूट्रिशंस जो है वो इस इजलास में जो है वो मौजूद थे, और उन्होंने अपनी अपनी जो है वो तजावीज़ पेश की और बताया कि किस तरह से जो है वो हम पाकिस्तान से जो है वो ग़िज़ाई किल्लत का खात्मा करके कौन सी ऐसी प्रोडक्ट हो सकती हैं जो बच्चों को, छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को दी जा सकती हैं, जिनसे उनकी जो न्यूट्रिशन की ज़रूरियात हैं वो प्रॉपर तरीके से पूरी हो जाए। क्योंकि हमें जो खुराक मिल रही है इस पाकिस्तान में वो इतनी नाकिस है कि हम जो है वो अपनी न्यूट्रिशन तो वैल्यूज़ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। ना जो है वो विटामिन ए है, ना बी है, ना सी है, ना डी है। तो यहाँ तो जो चीज़ें जो है वो अपने आप की जो है वो बॉडी में बनती हैं वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया है या जो है वो गैसेज हैं, तो वो जिसकी वजह से जो है वो तजाबियत फैलती है जिस्म में, और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जो है वो लग जाती हैं। तो इसीलिए ये कोशिश की गई है, और ख़ास तौर पर जो है वो इस चीज़ को जो है वो नेशनल न्यूट्रिशन कोऑर्डिनेशन काउंसिल का पहला इजलास हुआ है, और इसमें जो है वो बहुत सारे अहम फैसले जो है वो लिए गए हैं कि किस तरीके से जो है वो ग़िज़ाई किल्लत को जो है वो दूर किया जाएगा। और माहिरीन पर मुश्तमिल इस काउंसिल में मौजूद जितने भी न्यूट्रिशन डॉक्टर्स, माहिरीन, टीम पूरी जो है वो मुनज़्ज़म प्रोग्राम को अमली जामा जो है वो पहनाएंगे। प्रॉपर तरीके से जो है वो इसकी हर पहलू पर जो है वो नज़र रखा
جائے گی, پاکستان کے لیے جو ہے وہ غذائی قلت کی کمی جو ہے وہ کس طرح جو ہے اس کو پورا کیا جا سکتا ہے, اور جس طرح لوگوں میں جو ہے وہ خوراک پہنچانے کا انتظام ہے یا ہمارے پاس جو ناقص خوراک ہے اس کے خلاف کس طرح ایکشن لیا جا سکتا ہے. یہ تمام چیزیں خواتین اور نوزائیدہ بچوں کے لیے خاص طور پہ جو ہے وہ اس کونسل میں, اس اجلاس میں, جو خاص طور پہ جو نیوٹریشن کوارڈینیشن کونسل کا پہلا اجلاس ہے, اس میں فیصلے کچھ کیے گئے ہیں, بریفنگ دی گئی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ بنیادی کردار, اس کی ذمہ داریوں کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات کی گئی ہے. جامع ڈیٹا بھی, جامع جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ اکٹھا کیا گیا ہے کہ کہاں کہاں کون کون سے پاکستان کے ایسے ایریاز ہیں کہ جہاں پر بچے جو ہے وہ غذائی قلت کی وجہ سے جو ہے وہ مر جاتے ہیں, اس دنیا سے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. خواتین جو پیدائش مطلب بچے کی پیدائش کے دوران جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, ناقص خوراک وہ کھاتی ہیں, ان کو خوراک صحیح میسر نہیں آتی. ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, سب سے بڑا مسئلہ کہ ہمیں کوئی نیوٹریشن ڈائٹ نہیں ملتی ہے. ہمارے جو ایک عام بندہ ہے اس کے پاس اتنے سورسز نہیں ہیں کہ وہ نیوٹریشن ویلیوز کو اپنے جسم میں پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ خوراک کھائے کہ جہاں سے اس کو جو ہے وہ وائٹامنز یا پروٹین جو ہے وہ ملے. اسی لیے ہمارے ملک کا جو ایک عام شہری ہے وہ اس وقت مختلف بیماریوں کا شکار ہے, کیونکہ جب تک آپ کی خوراک اچھی نہیں ہوگی, آپ صاف ستھرا کھانا نہیں کھائیں گے, تب تک آپ اپنی جو بھی جو ہے وہ بیماریاں ہیں ان سے فائٹ نہیں کر پائیں گے. وہی والی بات کہ جیسے کووڈ پھیلا ہے اور اس میں قوت مدافعت جو ہے وہ بہت امپورٹنس رکھتی ہے کہ جس کی جتنی امیونٹی سسٹم جو ہے وہ ہائی ہوگا اتنا ہی وہ پروٹیکٹیولی جو ہے وہ چل سکے گا اور اس سے جو ہے وہ لڑ سکے گا. تو جناب صرف کووڈ سے ہی نہیں, اگر آپ کا امیونٹی سسٹم جو ہے وہ بیسٹ آف دی بیسٹ ہے اور آپ کی خوراک بہت اچھی ہے تو پھر آپ جو ہے وہ بہتر طریقے سے اپنے ملک میں, اپنی زندگی میں اور اپنے کام میں جو ہے وہ سروائیو کر سکتے ہیں, ورنہ تو بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ہم نے آپ کو جو ہے وہ بہت ہی اہم ہیلتھ کے حوالے سے جو ہے وہ ایک اپڈیٹ دی اور آپ کو بتایا کہ اب یہ جو ایک خاص طور پہ نیشنل نیوٹریشن کوارڈینیشن کا اجلاس ہوا ہے کونسل کا پہلا, اس کے بعد جو ہے وہ بہت سارے معاملات جو ہے وہ سیٹلڈ ہوں گے, اور وزیر اعظم نے خود اس کی صدارت کی ہے اور پراپر طریقے سے تمام بڑے بڑے نیوٹریشنسٹ جو پاکستان کے ہیں ان کو بلا کے جو ہے وہ غذائی قلت کے خاتمے کے لیے بہت سی امپلیمنٹیشنز جو ہیں وہ ہماری جو ہے وہ سامنے آئیں گی. اب جناب چلتے ہیں آج کی سپورٹس کی طرف. ٹوڈے سپورٹس میں آج ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے, تو آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سے کھلاڑی کیا کر رہے ہیں اور کس جگہ پر جو ہے وہ سیٹلڈ ہیں. زمبابوے سیریز میں اگر آپ جو ہے وہ بات کر لیں تو کوشش ہوگی بہترین کھلاڑیوں کو موقع دیں, بابر اعظم کا جو ہے وہ یہ کہنا ہے. اور قومی ون ڈے اور T20 ٹیم کے کپتان بابر اعظم جو ہے وہ زمبابوے کے خلاف سیریز میں اچھی ٹیم میدان میں اتارنے کے لیے پرعزم ہے. کہتے ہیں کہ انہوں نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بڑی اہم بات کی, انہوں نے کہا کہ سیریز میں کوشش ہوگی کہ بہترین کھلاڑیوں کو موقع دیں اور اپنا نام جو ہے وہ مزید جو ہے وہ پیدا کریں. بابر اعظم نے کہا کہ زمبابوے کے ساتھ سیریز سے نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے لیے اچھی تیاری ہو جائے گی, اور ان کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی اور اس کے بعد جو ایک کاؤنٹی کرکٹ کھیلنے کی جو باتیں ہوتی ہیں یا 22 طویل عرصے سے جو ڈومیسٹک کرکٹ سے دور رہا ہوں, اپنے ساتھی کھلاڑیوں سے بھی ملاقات نہیں ہو سکی, تو یہ بھی دوبارہ موقع جو ہے وہ فراہم ہو جائے گا اور ایک اچھی کرکٹ جو ہے وہ بہت عرصے بعد جو ہے وہ شائقین کو دیکھنے کا جو ہے وہ موقع ملے گا. تو بابر اعظم جو ہے وہ اگر اچھے کھلاڑیوں کو میدان میں اتارنے کا جو ہے وہ جذبہ رکھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اور شائقین کرکٹ جو ہے وہ ویسے بھی ظاہر ہے کووڈ کے حالات کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ کرکٹ سے بہت دور ہو گئے تھے, لیکن اب دوبارہ سے کرکٹ کے میدان جو ہے وہ بحال ہو گئے ہیں SOPs کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو بابر اعظم کا یہ بیان سامنے آنا یہ بڑی بہترین اور بڑی اچھی چیز ہے. انہوں نے میڈیا سے خاص طور پہ کل بریفنگ کی اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ بتایا بھی ہے. تو سینٹرل پنجاب کی جو باؤلنگ ہے, باؤلنگ سسٹم اور بیٹنگ سسٹم جو ہے وہ بہت ہی اسٹرانگ ہے اور اسٹرانگلی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ڈیل کریں گے. تو بابر اعظم ویل ڈن, ویری ویل پلیڈ, اور اگر آپ اچھے کھلاڑیوں کو میدان میں اتارتے ہیں تو کیا ہی بات ہے, زبردست ہو جائے گا کام جناب. اور یہ تو کھلاڑی جو ہے وہ بہت اچھا کھیلیں گے تو ایزیلی جو ہے وہ پرفارمنس بھی دیکھ پائیں گے, اور ہم شائقین کرکٹ جو کرکٹ کے جو ہے مداح ہیں ان کو بھی ایک اچھا کرکٹ جو ہے وہ زمبابوے کے خلاف جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا. اور اللہ کرے کہ پاکستان اب اچھی پرفارمنس دے اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ جیت کر جو ہے وہ سامنے آئے. تو جناب یہ تو تھی ٹوڈے سپورٹس, جو ہم نے آپ کو بتایا کہ بابر اعظم جو ہے وہ ایک یادگار کے طور پر جو ہے وہ یہ یادگار ہمیشہ جو ہے وہ قائم رہے گی. تو یہ خیبر پختونخوا حکومت کا دلیپ کمار کا آبائی مکان خریدنے کا جو ایک فیصلہ سامنے آیا ہے, یہ ایک انٹرسٹنگ سی چیز اور خاص طور پر جو ہے وہ ایک امپلیمنٹیشن اور خاص طور پہ بہترین چیز کہ اب اس کا جو یہ ملکیت ہوگا وہ پاکستان کی حکومت کی ملکیت ہوگا اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا کی ملکیت ہوگا. اور پھر جو یہ میوزیم جس میں کنورٹ کیا جائے گا تو یہاں پہ جو اشیاء رکھی جائیں گی, جو چیزیں رکھی جائیں گی, اس میں بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ اس کو رکھا جائے گا. اور لیجنڈ اداکار دلیپ کمار کے گھر کی جو خرید و فروخت ہے اس پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. حکومت نے خاص صاف اور واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ اب دلیپ کمار کا گھر جو ہے
اس کی کوئی خرید و فروخت جو ہے وہ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ حکومت کی پراپرٹی ہے اور حکومت ہی اس کو جو ہے وہ لے کر جو ہے وہ چلے گی۔ اور اسارِ قدیمہ نے دلیپ کمار کے گھر کی خرید و فروخت پر پابندی عائد کرتے ہوئے ضلعی انتظامیہ کو خط بھی لکھ دیا ہے۔ تو ایک بہت اچھی بات ہے کہ اگر جو ہے وہ ان کے گھر کو میوزیم میں تبدیل کیا جائے گا تو ساری زندگی جو ہے وہ ایک خوبصورت میوزیم جو کریٹیوٹی اور جس طرح کا یہ کھڑکیاں، دروازے، روشن دان اور یہ آپ جو ہے وہ اسکرین پر یہ ویو دیکھ رہے ہیں، اس کو اگر میوزیم میں تبدیل کیا جائے گا تو یہ بہت ہی بہترین امپیکٹ جو ہے وہ دے گا۔ ابھی بھی تو ظاہر ہے کہ دلیپ کمار صاحب کا گھر جو ہے وہ خالی پڑا ہے، اس کی خرید و فروخت کی باتیں جو ہے وہ سامنے آ رہی تھی، تو اس حوالے سے جو ہے وہ اب اس حکومت نے جو ہے وہ اس کو لینے کا جو ہے وہ اعلان جو ہے وہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ تو ہو گئی، ہم نے آپ کو جو ہے وہ بتا دیا کہ جو ہے وہ بہترین لیجنڈ اداکار جو ہے ان کا گھر جو ہے خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ خرید رہی ہے، جو کہ خیبر پختونخوا میں ہی واقع ہے۔ کہاں جو ہے وہ تھوڑی سی آج بھی موسم خشک اور گرم رہنے کے امکانات موجود ہیں، تو سب سے پہلے لاہور کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم لاہور میں ہی موجود ہیں۔ تو لاہور کے موسم کو سب سے پہلے چیک کرتے ہیں جناب۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت بھی ریکارڈ کیا جائے گا تو اور کیا گیا ہے تو 36 سینٹی گریڈ تک جو ہے وہ رہے گا آج لاہور میں، اور کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 25 سینٹی گریڈ تک جو ہے وہ جائے گا۔ ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے وہ 38% رہے گا، اور ہوا چلے گی فی گھنٹہ رفتار سے 10 کلومیٹر، یعنی کہ لاہور میں زیادہ سے زیادہ بھی درجہ حرارت رہا تو 36 سینٹی گریڈ تک رہے گا، اور کم سے کم درجہ حرارت بھی رہا تو 25 سینٹی گریڈ تک جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شام کو جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ آپ کو پلیزنٹ موسم ملنے کے امکانات جو ہے وہ لاہور میں آج موجود ہیں۔ تو جن لوگوں نے جو ہے وہ شام کے ٹائم کوئی پلاننگ کرنی ہے باہر ڈنر کی، کھانے پینے کی یا ویسے، تو شام کے ٹائم جا سکتے ہیں، کیونکہ دن کے ٹائم جو ہے وہ 36 سینٹی گریڈ تک رہے گا، اور اس میں آپ کو اے سی والی گاڑی جو ہے وہ استعمال کرنی پڑے گی، آپ ویسے نہیں جا سکتے۔ تو جناب ہوا چلے گی فی گھنٹہ رفتار سے 10 کلومیٹر۔ اب ذرا پشاور کی طرف رخ کرتے ہیں، تو پشاور والے ذرا ہو جائیں ہوشیار کہ آج جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت پشاور میں رہنے والا ہے 34 سینٹی گریڈ، اور کم سے کم درجہ حرارت جو جائے گا وہ 23 سینٹی گریڈ تک جائے گا، یعنی کہ شام کے ٹائم پشاور کا موسم بھی پلیزنٹ ہو جائے گا، بہتر ہوگا، بہت زیادہ گرمی جو ہے وہ نہیں ہوگی، اور ویسے بھی آگے آنے والے ٹائم میں جو ہے وہ سردیاں آ رہی ہیں، تھوڑا سا موسم جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے پشاور والے آپ سن لیں کہ ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے وہ 42% رہے گا، ہوا چلے گی فی گھنٹہ رفتار سے 11 کلومیٹر۔ اچھا، جب ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 42% تک رہے تو اس وقت جب آپ شام کے ٹائم اے سی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کی باڈی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ اکڑ جاتی ہے ٹھنڈک میں بیٹھ کے، اس لیے اے سی کو بہت زیادہ یوز نہ کریں شام کے ٹائم، کیونکہ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ یہ میں ایز اے ڈاکٹر آپ کو مشورہ دے رہی ہوں، کیونکہ موسم کے حساب سے جو ہے وہ اپنی باڈی لینگویج کو سیٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، نہیں تو پھر بخار چڑھ جاتا ہے، گلا خراب ہوتا ہے، زکام ہو جاتا ہے، جس سے آپ کو بچنا ہے۔ اسلام آباد کی طرف چلتے ہیں جناب۔ اسلام آباد میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت بھی ریکارڈ کیا جائے گا یا ہوا ہے تو 34 سینٹی گریڈ تک ہے، کم سے کم درجہ حرارت اسلام آباد میں 24 سینٹی گریڈ ہے، اور ہوا میں نمی کا تناسب 41% ہے، ہوا چلے گی فی گھنٹہ رفتار سے 10 کلومیٹر۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام آباد کا موسم بھی زیادہ سے زیادہ 24 سینٹی گریڈ، یہ آگے پیچھے ہی ہے، 23 24 لاہور میں بھی اسی طرح سے جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے، زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم، اور ساتھ جو ہے وہ اسلام آباد کے بھی یہی سچویشن جو ہے اس ٹائم چل رہی ہے، لیکن جو ہوا میں نمی کا تناسب ہے، جو ایک ٹھنڈک کی مقدار ہے، وہ 41 42 سے جو ہے وہ نیچے ابھی فی الحال جو ہے وہ کہیں پر بھی ریکارڈ نہیں کی گئی سوائے لاہور کے۔ تو لاہور میں جو ہے وہ تھوڑا سا 38% رہے گی نمی کی مقدار تناسب، لیکن 41% جو ہے وہ اسلام آباد میں جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ کراچی کی طرف چلتے ہیں۔ کراچی والے سن لیں جناب، زیادہ سے زیادہ بھی درجہ حرارت ہوا تو 33 سینٹی گریڈ تک ہوگا، اور کم سے کم بھی درجہ حرارت جائے گا تو 27 سینٹی گریڈ تک جائے گا، یعنی 27 سینٹی گریڈ تک۔ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 63% تک جائے گا، اور ہوا چلے گی فی گھنٹہ رفتار سے 19 کلومیٹر، کیونکہ ساحل سمندر ہے، وہاں پہ ساحلی پٹی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ 63% جو ہے اس کا تناسب رہے گا ہوا میں نمی کا کراچی والوں کے لیے۔ تو کراچی والے جو ہے وہ شام کو اے سی سے گریز کریں، اور کوئی ایسی چیز جو ہے وہ نہ ہو کہ جس کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی پرابلم یا پریشانی جو ہے وہ کریٹ ہو یا آپ بیمار ہوں، تو اس چیز کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ تو تھا جناب موسم کا حال و احوال جو میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا، اور سارے موسم کا جو ہے وہ آپ کو سچویشن پتہ لگ گئی ہے۔ اوورآل بہت زیادہ گرمی اور نہ بہت زیادہ جو ہے وہ ٹھنڈک، نارمل جو ہے وہ پلیزنٹ موسم جو ہے وہ ہر جگہ رہنے کے جو ہے وہ امکانات ہیں، اور خاص طور پہ جو ہے وہ پاکستان کا جو موسم ہے وہ آنے والے وقت میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ نمی کا تناسب جو ہے وہ اس میں بڑھ رہا ہے۔ آج 41 اور 42 تک جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے، کل اگر اس سے بھی زیادہ ہوا تو بہت جلدی پھر ہم جو ہے وہ سردیوں کی طرف جو ہے وہ بڑھ جائیں گے۔ اس کے علاوہ جناب اب چلتے ہیں ذرا سیر سپاٹے کی طرف، کچھ آپ کو سیر بھی تو کروا دی جائے۔
تو سیر کے حوالے سے جناب ہم آپ کو جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ ہم آپ کو سیر کہاں کروا رہے ہیں آج ٹوڈے ٹور میں ہمارے پاس ہے جناب. سب سے پہلے تو چلتے ہیں ٹوڈے ٹور کی طرف. جی ٹور کی طرف جو ہے وہ گرینڈ جامعہ مسجد ہے بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے, اور بہت خوبصورت جو ہے وہ گرینڈ جامعہ مسجد بحریہ ٹاؤن لاہور, جو کہ اپنی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ رکھتی ہے. پاکستان کی تیسری سب سے بڑی مسجد ہے اور اس کا پہلا افتتاح 6 اکتوبر 2014 کو عید الاضحیٰ پر کیا گیا, اور دوسری بار 5 دسمبر 2014 کو باقاعدہ جمعہ کی نماز سے مسجد عوام کے لیے کھول دی گئی. اس کے اندرونی حصے میں نمازیوں اور صحن میں مرکزی ہال کے دالان کو ملا کر کل جو ہے وہ 70,000 نمازی ایک وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں, اور اس کا فن تعمیر بادشاہی مسجد اور مسجد وزیر خان اور شیخ زید مسجد سے متاثر ہے, اور یہ متاثر ہو کر جو بنائی گئی ہے, یعنی یہ امپیکٹ دیتا ہے. میناروں پر 20 چھوٹے اور ایک بڑے گنبد پر جو ہے وہ یہ مشتمل مسجد ہے. ہر مینار کی اونچائی 165 فٹ ہے جی, اور جبکہ اس کا بیرونی حصہ جو ہے وہ 4 ملین ملتانی ٹائل پر مشتمل ہے. اس کے علاوہ مرکزی ہال کو ترکی سے اپنی مرضی کے مطابق بنوائے گئے قالینوں اور ایران سے منگوائے گئے 50 فانوسوں سے سجایا گیا ہے. ویری بیوٹیفل مسجد, میں نے خود اس کا اندر سے وزٹ کیا, بہت ہی خوبصورت ہے. گرینڈ جامع مسجد کو پاکستان کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے, اور ساتھ ہی یہ دنیا کی 7ویں بڑی مسجد بھی ہے جی. اور لاہور کے علاقے بحریہ ٹاؤن میں تعمیر کی جانے والی اس مسجد میں بیک وقت 70,000 نمازیوں کی نماز ادا کرنے کی گنجائش ہے, جو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے, اور 25,000 نمازیوں کی اندرونی احاطے میں گنجائش ہے, اور 165 فٹ بلند 4 میناروں کے ساتھ ایک عظیم الشان گنبد اور 20 چھوٹے گنبدوں پر مشتمل یہ مسجد پاکستانی ثقافت اور اسلامی آرکیٹیکچر کا منفرد نمونہ ہے. مسجد میں خواتین کے لیے الگ سے نماز کی جگہ بھی مختص ہے, جبکہ ایک سکول اور ایک اسلامی آرٹ گیلری بھی یہاں موجود ہے, اور مجھے بھی یہ شرف حاصل ہوا وہاں نماز پڑھنے کا. اور جو ہے وہ جمعے کے دن خاص طور پر جو میں نے وہاں وزٹ کیا, بہت ہی خوبصورت امپیکٹ ہے. اندر جا کر آپ کو ایسے لگتا ہے آپ کسی پیلس میں آ گئے ہیں. مسجد کا امپیکٹ, جو پیلس کا امپیکٹ دیا گیا ہے, وہاں سے لوگ نکلتے ہی نہیں ہیں, باہر جانے کو دل ہی نہیں کرتا. اتنی خوبصورت جو ہے وہ دنیا کی 7ویں بڑی مسجد جو ہے وہ لاہور بحریہ ٹاؤن میں موجود ہے, جس کو گرینڈ جامع مسجد بحریہ ٹاؤن کا جو ہے وہ نام دیا گیا ہے. اور خاص طور پہ بہت خوبصورت. اگر آپ لاہور آئیں, جہاں پر بھی آپ یہ بیٹھے پروگرام دیکھ رہے ہیں, اگر آپ لاہور آئے تو بحریہ ٹاؤن گرینڈ جامعہ مسجد جانا بالکل مت بھولیے, بلکہ جمعے کی نماز جو ہے وہ خاص طور پہ وہیں ادا کیجیے, تو آپ کو وہاں بہت سکون محسوس ہوگا, اور پرسکون طریقے سے جو ہے وہ آپ وہاں جو ہے وہ نماز جمعہ جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. تو جناب یہ تو ہو گیا کچھ, اس حوالے سے ہم نے آپ کو جو ہے وہ بتا دیا کہ کیا حالات جو ہے وہ چل رہے ہیں, اور کس طرح سے جو ہے وہ ہم نے آپ کو جو ہے ٹور کے حوالے سے بتایا. اب ذرا چلتے ہیں ٹوڈے بک کی طرف. جی جی آج کی کتاب بہت ہی اہمیت کی حامل ہے. یہ کتاب میں نے خود بھی پڑھی ہے, اور موسٹلی جو بکس ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں وہ میں نے پڑھی ہوتی ہیں, تو ہی ہم اس کی جو ہے وہ تصدیق کر کے جو ہے وہ پھر آپ کے لیے لے کر آتے ہیں, تاکہ آپ ان کو پڑھیں اور پھر آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ کتاب جو ہے وہ کیسی لگی ہے. خاص طور پہ سب سے پہلے چلتے ہیں آج ٹوڈے بک کی طرف. تو اس کے علاوہ جو ہے جی, پاکستان اصل میں آپ کو پتا ہے کہ ایک بہشتی زیور معاشرہ ہے, جس میں عورت کا ایک خاص مقام بھی ہے, اور عورت کی جو ہے وہ اس کو خاص طور پہ جو ہے وہ باندی کی حیثیت بھی حاصل ہے, غلام کی سی بھی حیثیت حاصل ہے. اس ملک میں ملا ہوں یا مفتی ہوں, قبیلے کے سردار ہوں یا وڈیرے ہوں, خان ہوں یا چودھری ہوں, سب کے سامنے ہی عورت کی ایک ہی حیثیت ہے, اور وہ یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ بس آپ کی جو ہے وہ بات مانے, اور آپ کے غلام کی سی حیثیت جو ہے وہ اس سے زیادہ اور کچھ حیثیت جو ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جبکہ ہمارے اسلام نے عورت کو بہت بڑا مقام دیا ہے. بحیثیت مجموعی ہمارا معاشرہ عورت کو ایک ایسے گناہ کی علامت سمجھتا ہے جسے دیکھتے ہی آپ کے ذہن میں جو ہے وہ کچھ عجیب سے خیالات جو ہے وہ آنے شروع ہو جاتے ہیں. بہشتی زیور اگر آپ پڑھیں تو اس میں بھی عورت کو اس بات کی اجازت دینے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے کہ جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ عورت کے مقدس پہلو کو جو ہے وہ اس میں اجاگر کیا گیا ہے. کیونکہ اگر ہم معاشرے کی بات کر لیں تو دفتر میں جا کر کام کرنے کی عورت کو اجازت نہیں ہے, بازار میں دکان کھول کر جو ہے وہ کوئی کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے, سائیکل یا موٹر سائیکل چلا کر اپنے کام خود کرنے کی جو ہے وہ عورت کو اجازت نہیں دی جاتی. اگر وہ اپنے گھر میں بھی کبھی موڈ یا بناؤ سنگار کر لے تو اس کو بھی جو ہے وہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے, کرٹیسزم میں لیا جاتا ہے, اس کی بیچاری کی شامت آ جاتی ہے. بھائی ہو یا شوہر ہو, ان کے اندر ایک ایسا مرد موجود ہوتا ہے جو ہر عورت کو
اچھا سمجھتا ہے سوائے اپنی بیوی یا بہن کے. تو جناب یہ جو چیزیں ہیں یہ عورت ہمارے معاشرے میں صدیوں سے جو ہے وہ ملکیت سمجھی جاتی ہے. اب بہشتی زیور کی اگر ہم بات کر لیں تو جاگیردار معاشرے میں عورت کی حیثیت ہمیشہ ایک ملکیت کسی ہوتی ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. تو آزادی, حق کے رائے دہی, مرد کی مرضی کی محتاج ہوتی ہے. اس نے مرد سے پوچھنا ہے, اجازت لینی ہے تو اس نے باہر جانا ہے, ادروائز اس کو باہر جانے کی بھی اجازت جو ہے وہ نہیں ہے. یہ ہمارے اقدار ہیں, یہ عورت کے مرد کے تابع فرما بردار رہنے, اور اگر کوئی مرد جو ہے وہ عورت کی بات ماننا شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ خاص طور پر یہ جو ہے وہ اپنی بیوی کا جو ہے وہ غلام بن گیا ہے. تو بہشتی زیور عرف عام کے مطابق اشرف علی تھانوی کی مشہور اور معروف اور مقبول عام تالیف ہے, جس کتاب کو اصلاً دینی مسائل میں خواتین کی رہنمائی کے لیے مرتب کیا گیا ہے. لیکن یہ کتاب افادیت کے اعتبار سے زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے آدمی کی دینی ضرورت کو پورا کرتی ہے, اور اس کتاب میں فقہ کے تقریباً تمام مسائل کا احاطہ کیا جاتا ہے. بہشتی زیور اتنی زبردست کتاب ہے جس میں خواتین کے ہر پہلو کو اجاگر کرتے ہوئے اکارڈنگ ٹو اسلام یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح ایک خاتون کا مقام ہے, اور نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویمن امپاورمنٹ کو کس طرح سے جو ہے وہ ہمارا اسلام جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے. ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے بھی لوگوں کو بڑی جو ہے وہ معاملات ان کے ایسے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ویمن امپاورمنٹ ہوتی کیا ہے. تو جناب یہ با اختیار خواتین کے لیے ہوتی ہے جسے صرف اور صرف ہمارا مذہب یعنی اسلام بناتا ہے, اور اسلام ہی واحد ایسا دین ہے جو عورتوں کو ایک بنیادی جو ہے وہ حق دیتا ہے, حق خود ارادیت دیتا ہے, با اختیار بنانے کی کوشش کرتا ہے. تو بہشتی زیور ضرور پڑھیں, اس میں صرف اور صرف خواتین کے حوالے سے نہیں بلکہ آپ کو آپ کے دینی ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ بہشتی زیور سے ملے گا. بہشتی زیور میں یہاں تک کہ قیامت کے مناظر اور اس میں ہونے والے واقعات اور تمام چیزیں جو ہے وہ بہشتی زیور میں جو ہے موجود ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا اور پھر یہ معاملات اور حالات ہوں گے اور اس طرح کے امپیکٹ ہوں گے اور چیزیں جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ آپ کے ارد گرد جو ہے وہ رونما ہوں گی. تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ کتاب بہت آسان فہم ہے, اس کو ضرور پڑھیے. اشرف علی تھانوی صاحب کی یہ مشہور اور معروف کتاب ہے جو میں نے خود بھی پڑھی ہے, اس کے مجموعے بھی ہیں, جلدیں بھی ہیں. آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت آسان ہو جائے گا اسلام کو سمجھنا. اور ایک چائے کا چمچ پیسی ہوئی بادام حسب ذائقہ جو ہے وہ حسب ضرورت لے لیں, باریک کٹے ہوئے چاندی کے ورک لے لیں آپ جو آپ کو پسند ہے, ساتھ مکھن حسب ضرورت لے لیں. اب ترکیب ذرا نوٹ کر لیں کہ سلائسز کے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کر آپ نے مکھن میں اس کو فرائی کر لینا ہے, اور ایک برتن میں دودھ, چینی اور کھویا ڈال کر پکانا ہے. کھویا نرم ہو جائے تو اس میں سلائسز کے ٹکڑے ڈال کر آپ نے ان کو پکانا ہے, اور پھر آپ نے تھوڑی دیر بعد اس میں زعفران اور الائچی شامل کر دینی ہے. جب گاڑھا ہو جائے تو چولہے سے اتار کر رکھ لیں, اور اب انڈے کو پھینٹ کر اس میں شامل کر دیں. اوون پروف جو ڈش میں مکھن جو ہے وہ لگا دیں, اور یہ امیزہ ڈش میں ڈال کر سیٹ جو ہے وہ ہونے تک اوون میں بیک کر لیں. اوون سے نکال کر اس کو ٹھنڈا کر لیں اور باریک کٹے ہوئے بادام اور چاندی کے ورق لگا کے پیش کریں, اور پھر مجھے اس کی تصویر اتار کے بھیجیں کہ آپ نے کھویا پڈنگ کیسی بنائی ہے اور یہ کیسی مزے کی جو ہے وہ چیز جو ہے وہ بنے گی. تو آج آپ لوگ سب اپنے کچن میں جائیے خواتین, اور وہاں جو ہے وہ کھویا پڈنگ بنائیے, لیکن پروگرام ختم ہونے کے بعد. اس سے پہلے آپ کو اجازت نہیں ہے کیونکہ آپ نے پورا پروگرام ابھی دیکھنا ہے, اور ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ آج ہم نے آپ کو جو کھویا پڈنگ سکھائی ہے یہ آپ مجھے بنا کے جو ہے وہ اپنی جو سیلفی ہے وہ مجھے ضرور بھیجیں گے کھویا پڈنگ کے ساتھ کہ آپ نے جو کیسی بنائی اور کیسی بنی. اسی کے ساتھ ناظرین آپ کو پتا ہے کہ عام آدمی جو 15,000 روپے کمانے والا بندہ ہے وہ اس کا تو بل جو ہے وہ 25,000 پہ پہنچ گیا. تو جب آپ جو ہے وہ 15,000 آپ کی سیلری ہے اور 25,000 آپ کے گھر کا بل آ رہا ہے تو آپ سروائیو کیسے کریں گے؟ آپ 1,000 کا نوٹ لے کر جو ہے سبزی کی دکان پر جاتے ہیں اور واپس آپ کو جو ہے وہ 50 روپے ملتے ہیں, تو آپ نے سارا دن کا جو اپنے آنے جانے کے اخراجات ہیں, کھانے پینے کے معاملات ہیں, وہ صرف سبزی پہ ہی خرچ کر دینے ہیں. تو باقی سارے اخراجات جو ہے وہ کہاں سے پورے کریں گے؟ ایک وہ بندہ جو دہاڑی دار بندہ ہے جس نے صرف 700-800 روپے کما کے گھر لے کے جانے ہیں, وہ سبزی پکائے, دال پکائے, کھانا کھائے نہ کھائے, لوگ 2 وقت کی روٹی سے بھی مجبور ہو گئے ہیں. اگر ایسا ماحول ہو جائے, اگر ایسی سچویشن ہو جائے تو پھر اسلام کیا کہتا ہے؟ کیا یہ سب کچھ برداشت کرتے رہیں, چپ کر کے ہم ان سب چیزوں کو جو ہے وہ ایکسپٹ کر لیں اور منہ سے کچھ نہ بولیں؟ کیا ہمارا اسلام یہ کہتا ہے؟ یا پھر ہمارا اسلام کہتا ہے کہ اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنا بھی جہاد ہے؟ یہ 2 ایسے ہمارے پاس پہلو ہیں جس پہ بات کرنے کے لیے معزز شخصیات اسٹوڈیو میں موجود ہیں جن کا تعارف میں بریک سے پہلے بھی آپ کو دے چکی ہوں. اور سب سے پہلے کیونکہ کہتے ہیں کہ خواتین کا تعارف پہلے کروانا چاہیے, تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو موجود ہیں ہماری اسلامک اسکالر ہیں, ماشاءاللہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں, محترمہ آصفہ جبریل صاحبہ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو. بہت شکریہ, نہایت شکریہ, آپ نے مجھے
موقع دیا اور بلایا آپ کی شفقت کے لیے. آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بہت ہی محترم، اکثر آپ انہیں میرے پروگرام میں اور مختلف چینلز پہ بھی جو ہے وہ دیکھتے ہیں، بہت ہی اعلیٰ قسم کا جو ہے وہ خطاب کرتے ہیں ماشاءاللہ. ڈاکٹر علامہ وقاص صاحب جو ہے وہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں، آپ تشریف لائے، بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ جزاک اللہ. آپ دونوں محترم ہستیاں میرے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں. میری بات کا آغاز آپ لوگوں نے سنا، میں چاہوں گی کہ آصفہ صاحبہ سے ہم جو ہے وہ اس کا آغاز کریں اور پوچھیں کہ آپ بتائیے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے مجھے بہت ہی سلگتے ہوئے موضوع پر قلم اٹھانے کا موقع دیا، اور یہ واقعی آج کل کی ضرورت تھی، یہ موضوع جو کہ ابھی تک دیکھنے میں نہیں آ رہا تھا، اور یہ بہت ہی پیچیدہ موضوع بھی ہے اور معاملات اور حالات بھی ہیں جو آج کل ہمارے ملک میں چل رہے ہیں. بے شک اس کا درپیش پوری دنیا ہی ہے، لیکن چونکہ ہم اپنے ملک کی ہی بات کریں گے کیونکہ اس میں رہتے ہیں، اس میں عوام کو درپیش جو مسائل ہیں اس پر آواز اٹھانا. پہلے تو میں آپ کے اس پروگرام کو ٹی وی ٹوڈے کے توسط سے اس پلیٹ فارم کو بھی سلوٹ کرتی ہوں کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ بہت ہی زیادہ جرت اور حوصلہ کی بات ہوتی ہے، جبکہ ہر ایک کے پاس یہ نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحبہ یہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک سوچ بیدار کی، اور یا تو یہ سوچ ڈاکٹر علامہ اقبال جو ہیں اس قوم کی شعور بیدار کیا، اور اب جو نظر آ رہی ہے نیو جنریشن میں سے آج آپ کے پروگرام میں دیکھنے کا موقع ملا اور بہت خوشی ہوئی. اب جو مسائل ہیں ہمارے وہ ہیں ایک کہتے ہیں کہ قتیل السا زمانے میں منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. اگر دیکھیں اس مغربی جمہوریت کی اگر بات کریں نا تو وہ سکھاتے ہیں اپنا حق لینا. صحیح. اور اسلام کی طرف آ جائیں تو اسلام جو ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے، وہ کیا سکھاتا ہے؟ اسلام سکھاتا ہے حق ادا کرنا. صحیح. تو اب بات یہاں پر یہ ہے کہ جہاں پر اچھا معاشرہ ہوتا ہے وہیں پر برا معاشرہ بھی ہوتا ہے. اگر خاموش ہو کر بیٹھ جائیں تو ہمارے ساتھ خود کا یہ ظلم ہے، اور اگر ہم آواز اٹھائیں تو ہم برے بن جاتے ہیں. اب جس سیڑھی پر ہم اٹکے ہوئے ہیں، ہمارا دین اور اسلام یہ سکھاتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے حق کے لیے آواز بھی اٹھاؤ، اور اپنے حق کے لیے اگر تمہیں باغ دوڑ کرنی پڑے وہ بھی کرو. اور اس سے اگلا سٹیپ جو میں آپ بتانے لگی ہوں کہ اگر حق تمہیں اپنا حق نہ مل رہا ہو، اگر چھین کے لینا پڑے تو وہ بھی لے لو. صحیح. اب یہ تو نہیں کہ ہمارا دین اور اسلام اس چیز کو نمایاں کر رہا ہے کہ آپ لڑو جھگڑو، نہیں. یہاں پر پوائنٹ جو ہے وہ ہے ہمارا حق. اپنے حقوق کے لیے آقا الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے جو ایک بات اپنی امت کے لیے، لوگوں کے لیے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے جو ایک بات کی تعلیم فرمائی ہے وہ ہے کہ اپنے حق کے لیے اگر لڑنا پڑے تو لڑو، اگر چھین کر لینا پڑے تو لو. کیونکہ دیکھیں جی ہمارے ملک کا نام تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن ہمیں ویسے لیکن ہمیں ویسے نعوذ باللہ من ذالک اپنے ملک کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں، لیکن ہم افسوس کی نیت میں کر رہے ہیں. تو لہٰذا اس سینس میں ہی میں بات کر رہی ہوں بڑی معذرت کے ساتھ، کیونکہ ہمیں بہت ساری میرے خیال میں دنیا دیکھ رہی ہے. جی بالکل. تو بات یہ ہے کہ اپنے حق کے لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم فرمائی. اور اگر ہم بیٹھ جائیں تو میرے خیال میں مجھے وہ قول یاد آ رہا ہے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جس نے سستی اور کاہلی کی شکست اس کا مقدر بن گیا. جی بالکل. اور جب ہم اپنے ملک کے لیے جب پہلی جنگ کی جاتی ہے ڈاکٹر صاحبہ، ہم اپنے گھر سے پہلی جنگ کرتے ہیں. صحیح. حقوق لینا تو ہم اپنے گھر سے ہی سیکھ لیتے ہیں. اور جب ہم انہیں کراس کرتے ہیں تو جب ہمیں اپنے گھر سے والدین سے انصاف ملنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر جب باہر نہیں ملتا تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے انصاف کیسے لینا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی اسی حوالے سے کہ آج ہمارے معاشرے میں جو ہم
جو ہماری ینگ جنریشن ہے، جو ہم لوگ ہیں، جو اپنے پاکستان کے لیے اتنا سب کچھ کر رہے ہیں، سب چیزیں ہیں، اس معاشرے میں جہاں لوگ جو ہے فرسٹریٹ ہو چکے ہیں، خودکشیاں جو ہے وہ ہو رہی ہیں، لوگ اپنے معصوم بچوں کے گلے گھونٹ رہے ہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے لڑائی جھگڑا ہر گھر کا معمول بن چکا ہے، اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کیا ہیں، ہمارا اسلام کیا کہتا ہے کہ ایسے معاشرے میں کس طرح رہنا چاہیے اور اپنے حق کے لیے آواز کیسے بلند کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا مختصر سا اس کا جواب ہے کہ تمام جو مشکلات ہیں اور دکھ ہیں ان کا حل جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا ہے، واہ واہ، سبحان اللہ، اسلام کو اڈاپٹ کرنا ہے، بالکل، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے. جی، اور ظاہر ہے جب فطرت کے اگینسٹ ہم جائیں گے تو صحیح، آٹومیٹکلی ہمارے مسائل درپیش ہوں گے. صحیح، اب یہ دیکھیں، میں تھوڑا سا اس کو کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں ایک بہت بڑی تعداد ہے بدھ مت کی جی، جو اس وقت فالو کرتی ہے بدھ مت کو. صحیح، ان کا جو کلمہ طیبہ ہے، جیسے ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی، اس طرح ان کا جو کلمہ طیبہ ہے وہ کہتے ہیں سرمم دکھم، اچھا، یعنی سب دکھ ہے. صحیح، اب اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جو بدھ مت کا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز دکھ ہے، صحیح، یعنی سوسائٹی میں دکھ ہی دکھ ہے. دکھ ہی دکھ ہے، صحیح، اب اس دکھ کو اگر ہم دیکھیں تو کلیریفائی کریں تو یہ دو حصوں میں تقسیم ہو سکتا ہے. ٹھیک، ایک اس کی قسم یہ ہے کہ ایک وہ سماوی یا ارضی جو یعنی آپ زمین و آسمان کے آفات و بلیات ہیں جی، جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں، صحیح، ان کا تو مداوع یہ ہے کہ ہم اس پہ صرف صبر کر سکتے ہیں، صبر کر اور سکتے ہیں. قرآن و سنت ہمیں یہی اس کی جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے کہ بس اس پہ آپ صبر کریں، صحیح، اور یہ بس کہ جب کوئی مصیبت آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون. راجعون، تو یہ تو پیغام ہے کہ مثال کے طور پہ زلزلہ آ گیا، فلڈ جی، آ گیا، ظاہر. طوفان آ گیا، کوئی بھی اس طرح کی کوئی صبر کا مظاہرہ تو اس پہ کریں. صبر کا مظاہرہ، اس کے علاوہ ہم کچھ کر ہی کچھ نہیں کر نہیں سکتے، اب یہ ہے دکھ کا جو ہم نے خود ساختہ یا خود کردہ بنائے ہوئے، صحیح، یعنی وہ چیزیں جن کو ہم نے خود اڈاپٹ کر کے یا اس کو مینوپولیٹ کر کے اس کو اس طرح کر دیا ہے. اور سوسائٹی کو اب اگر آپ دیکھتے ہیں تو سوسائٹی کے اندر آپ کو ویسٹرنائزیشن نظر آئے گی، صحیح، جو ہے وہ انجسٹس نظر آئے گا، لوگ ڈی مورلائز ہو رہے ہیں اور ڈی اسپرچلائز ہو رہے ہیں، صحیح. یعنی روحانی طور پہ دور ہو رہے ایگزیکٹلی ہو رہے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو سیکولرزم کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں. تو یہ وہ سارے ایفیکٹس ہیں جو ہماری زندگی کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں. بالکل، اب اگر آپ اس چیز کو اندازہ لگائیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے جی، کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، صحیح، تو وہ غالب کا شعر بھی ہے کہ قید حیات اور بند غم دونوں اصل میں ایک ہیں. ایک، یعنی یہ جو قید حیات ہے، یعنی یہ جو ہماری زندگی ہے، تو یہ نہ اپنی مرضی سے، وہ کہتے ہیں نا، نہ ہم اپنی مرضی سے آئے نہ جائیں گے تو نہ ہم جائیں گے. صحیح بات. تو اس پیرامیٹر میں اگر آپ دیکھیں کیسی بات ہے کہ اپنی مرضی کہیں شامل نہیں کہیں ہے، شامل لیکن نہیں. دن مقرر کر دیے گئے ہیں کہ اس دن آنا ہے اور اس دن چلے جانا ہاں ہے. جی، نہ اپنی مرضی سے آئے نہ اپنی مرضی سے چلے. جائیں گے. ٹھیک ہے، آئی حیات آئے اور آئی جی، اس طرح کا شعر ہے کوئی اس طرح کا کہ وہ اپنا اب اگر قضا آ گئی تو ہم چلے گئے. صحیح. تو یہ اس شعر کے تناظر میں بھی آپ دیکھیں کہ نہ ہماری اپنی مرضی آنے میں نہ جانے میں. بالکل نہیں ہے. تو اب ہم نے اس سوسائٹی کے اندر سروائیو کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ اس سروائیول کے لیے یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ جب یہ معاشرہ سرمایہ دارانہ نظام، یہ کمیونزم اور سوشلزم اور کیپٹلزم کے اندر تقسیم ہو چکا ہے، منقسم ہو چکا ہے، اور ہم اسلام سے دور ہو چکے ہیں، اس لیے ساری جو مصیبتیں جن کا آپ ذکر فرما رہی ہیں یہ ہمارے اوپر مسلط ہے. آپ اس بات کو کیوں نہیں نوٹ کرتی کہ جب آپ دیکھیں کہ پہلے آپ کو کولونائزیشن کا سسٹم تھا کہ انگلینڈ بھی بہت پھیل چکا تھا، رشیا بھی پھیل رہا تھا، فرانس بھی پھیل رہا تھا، جرمنی اپنی انہوں نے کالونیاں بنائی ہوئی تھی اور پورے ملکوں پہ ہم قبضے کرتے تھے. پھر انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ان ممالک کے اوپر قبضے کرتے ہیں، ان کو چلانا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، ہم نے تو یہ مصیبتیں گل لی ہوئی ہیں. تو انہوں نے اس دن فیصلہ کیا دوسری جنگ عظیم کے بعد کہ اب ہم ان کو ختم کر کے اپنے اپنے ملکوں میں واپس آئیں گے اور یہ ملک ان کے حوالے کر دیں گے. لیکن بڑی امپورٹنٹ بات اس کو آپ نوٹ کریں، بڑی امپورٹنٹ بات، وہ جو اقبال کہتے ہیں نا کہ ملا کو اگر ہند میں ہے سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اسلام آزاد نہیں ہے. انہوں نے کیا
یعنی UNO بنانے سے پہلے جی۔ یہ بڑی تاریخی فیکٹ آپ کو بتا رہا ہوں جی۔ کہ UNO بنانے سے پہلے، اقوام متحدہ بنانے سے پہلے، انسانی چارٹر دینے سے پہلے، ان سب چیزوں سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو پہلے ورلڈ بینک بنایا گیا صحیح، اور IMF بنایا گیا ہاں۔ اور اس کے بعد UNO بنایا گیا. صحیح، تو انہوں نے کہا کہ اب ہم اس طرح تو ان کے اوپر قابض نہیں ہو سکتے، ان کو ہم سرمایہ کے طور پر جی۔ اکنامیکلی ان کو اپنے شکنجے میں لے لیں. اور باہر کے ممالک ایسا ہی کرتے ہیں کہ جب کسی کو ڈاؤن فال کی طرف لانا ہوتا ہے، معیشت اس کی جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہ لا کے بالکل۔ کھڑا کر دیتے ہیں، پری پلان تمام پلاننگ کر کے جو ہے وہ اندر سے جڑے کاٹ کر جو ہے وہ ملک کو کمزور کیا کمزور کر جاتا دیتے ہے. ہیں، کھوکھلا کر دیتے ہیں. بالکل، اسی لیے جی، تو کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تدبیر تقدیر پر مقدم ہے. جی۔ ہاں۔ تو کہنے کا اب ڈاکٹر صاحب سوری بات کر رہے تھے نہیں تو نہیں آپ جی بتائیے. جی تو لہٰذا کچھ میں یہاں پر یہ بات ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی، کچھ تدبیر لگائی جاتی ہے جبکہ ہم یہاں پر، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے بھی علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھا تو وہیں سے میں لے کے چلتی ہوں کہ جب ہم محنت کر لیں تو اس کے بعد ایک اور چیز ہے، پھر ہم نے دعا پر پہلے محنت کا کہا گیا کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، کہ وہ جو تھے وہ محنت کرتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں، وہ کاوش کرتے ہیں، کیونکہ قرآن میں ہے افلا تتفکرون افلا تدبرون، تو ہم نہیں کرتے، ہم صرف اور صرف ایک جیسے کہ ہم نے فقہ کی دیواروں میں اپنے اسلام کو چن دیا ہے، بلکہ اسلام ایسا نہیں ہے. اللہ رب العزت اسلام کے لیے، میرے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے اسلام کو پسند کیا ہے. اسلام بہت وسیع اور آسان دین ہے اور آسانیوں کے لیے ہی یہ دین چنا گیا ہے. اور کچھ وبائیں ہوتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمانی وباؤں کے لیے وبائیں ہیں جن کے لیے آقا صلاۃ، کیونکہ اب صلی اللہ علیہ وسلم آج کل کا جو دور ہے ہم ایک بہت بڑی میجر وبا کے شکار وکٹم ہو چکے ہیں، پورا دنیا ہو چکا ہے، جس کی ویکسین بھی ابھی 2021 کے مڈ تک جو ہے وہ آنے کے فی الحال کوئی امکانات جو ہے وہ موجود نہیں ہے. تو ہمیں مینٹلی طور پر پریپیئر ہو کر تیار ہونا چاہیے اور تدبیر لگانی چاہیے. ہم نے آنے والا وقت کیسے گزارنا ہے، ہم سے پہلے جس کو تدبیر لگانی چاہیے وہ ہے ہمارا حاکم. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم، کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس کے بعد اپنے سردار کی اطاعت، فرما برداری، اطاعت فرما برداری کا یہاں پر لفظ اختیار کیا گیا ہے. تو فرما کیونکہ ہم یہ بھی عبادت الہیہ میں سے شامل ہے، لہٰذا جس طرح کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ ظالم کی معافی تو موجود ہے لیکن بے انصاف کی معافی موجود نہیں. واہ واہ واہ. تو یہاں پر ایک چیز کی جو اس ٹائم ضرورت ہے عوام کے ساتھ وہ ہے انصاف. ہماری کمیٹیوں کے نام تو بن چکے ہیں لیکن ابھی تک بظاہر ہمیں کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا درپیش، کیونکہ میں زیادہ ڈیپلی نہیں جاؤں. تمام ادارے موجود ہیں نا، آپ جو دیکھ لیں کہ ہیومن رائٹس کے جو ہے وہ معاملات موجود ہیں، ہلال احمر موجود ہے، ہر چیز موجود ہے. یہاں پر ایسی NGOs موجود ہیں جو غریبوں کے ناداروں کی جو ہے وہ خدمت میں یا ان کے جو ہے وہ حق ان تک پہنچانے میں جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں. تمام چیزیں لگی بھی ہوئی ہیں، اور لیکن اس کے باوجود ہم جس بوجھ تلے دب گئے ہیں، یہاں اسلام جو ہے وہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے اور یہاں اسلام کا ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ اس وقت میں جب زمانہ جہالیت تھا، جب اسلام کا کوئی نام لینے والا ایک شخص بھی موجود نہیں تھا، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام صحابہ اکرام، تمام جو ہے وہ انبیاء اولیاء اکرام نے ہاتھ میں وہ کوئی تلوار نہیں پکڑی، کوئی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ غم و غصے سے یا کوئی سخت الفاظ استعمال کر کے اسلام کو نہیں پھیلایا، بلکہ انہوں نے جس محبت، جس انکساری اور جس آسانی سے اسلام کا جو ہے وہ روشن آج تک جو ہے وہ جھنڈا سر بلند کیا، اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی. بڑے سے بڑے لوگ بھی، بڑے سے بڑے ماہرین بھی اس چیز کو مانتے ہیں، اور کیوں نہ مانے، کیونکہ یہ محبت سے پھیلایا گیا. لیکن آج آپ دیکھیں نا، محبت کا ایلیمنٹ ہے، فرسٹریشن ہے، ڈپریشن ہے، روز آئے دن چیزیں بڑھ جاتی ہیں، لوگ اپنے گھروں میں جو ہے وہ پورا ان کا نہیں پڑ رہا ہے، سکون